बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद से खबर ये कि शादियां नाकाम होने लगी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम ने सर थाम लिए। हर रोज औसतन 74 तलाकें होने लगी। फैसलाबाद में शादियां नाकाम होने लगी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम ने सर थाम लिए। हर रोज औसतन 74 तलाकें होने लगी। लोकल गवर्नमेंट की अहम रिपोर्ट जारी हुई। आपको बताएं कि बेसब्री, बदएतमादी, इंडियन ड्रामे घर उजाड़ने की वजह बनने लगे। एक साल में जितनी निकाह की तकरीब हुई उससे ज़ायद तलाकों के नोटिस जारी हुए। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, इस रिपोर्ट के मतन के हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिए। ये एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई है। लोकल गवर्नमेंट हकाम ने जब डेटा इकट्ठा किया तो एक साल में जितनी शादियां हो रही हैं उससे ज़्यादा जो तलाकों के नोटिस हो रहे हैं। यहाँ पर वाज़ेह रहे कि यूनियन कौंसल सेक्रेटरीज को जब ये नोटिस मौसूल होता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो ये एक बड़ा चौंका देने वाला डेटा है कि जिस पर ये बातें सामने आती है कि किस तरह जो बेसब्री, किस तरह से दूसरे अवामल हैं जिनकी वजह से तलाकों की रेशो बढ़ रही है। तो इस पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। डिप्टी साहब, बताइएगा यहाँ पर टोटल कितनी जो तलाकें हो रही हैं सालाना, क्या वजूहत है इनकी, आपके पास जो केसेस आते हैं? हाँ जी, ये है 2019 से 2020 का जो साल है, इसमें जो मैरिज है उसका फिगर जो है वो 24,000 हैं, 24,000 से ज़्यादा हैं। जबकि तलाक की जो है वो इससे ज़्यादा शरह इस तरह है कि 20,000 तलाक़ें हैं और 7,000 जो है ना वो खुला के केसेस सामने आए हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा, शादी से भी ज़्यादा तलाक़ों की जो है ना शरह वो सामने आई है। और ये बहुत मतलब ये ट्रेंड जो है, ये रुझान बड़ा ख़तरनाक है। इस लिहाज से अगर ये फैक्ट्स और फिगर्स को देखे जाएं और ये पिछले साल का जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादती नज़र आई है कि पहले से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कोई अब ये तो नहीं कह सकते कि इसमें किसका है, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये शायद ये जो मीडिया में जो इस तरह के ये आजकल जो चल रहे हैं, इसमें कोई ड्रामे वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, शायद उस वजह से ये खुला का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ी है। मीर साहब, इसमें ये बताइएगा, मसालत की कोशिश भी की जाती है आपकी जानब से, यूसी सेक्रेटरीज की जानब से, पहले बल्दियाती नुमाइंदगान थे, क्या अब कोई ऐसा यहाँ पर यूनिट नहीं रहा कि जो इनको रोक सके, मिनिमाइज कर सके? नहीं, क्यों नहीं, इसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है। सालसी कौंसल तश्कील दी जाती है, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उनकी तरफ से वो सालसी नुमाइंदे नामजद किए जाते हैं, बाकायदा उस पर कार्रवाई होती है। 90 डेज़ का उसमें ये पीरियड होता है, तो उसमें ये सारा करना होता है। और उसके लिए हम अपने तौर पर अब तो ये उधर ये फील्ड ऑफिसर्स बन गए हैं, ये दूसरे लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उसको ये फंक्शन मुंतकिल हो गया है। लेकिन मैं उससे पहले की बात करता हूँ तो इसमें ना हमारी तो पूरी कोशिश यही होती है कि किसी तरह जिस तरह भी हो सके ना कि मसालियत हो जाए, कि इस तरह जो सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस है ना वो ना इस तरह ज़्यादा हो। लेकिन इसके बावजूद अब ज़्यादा ख़तरनाक इसमें फिर वही यही है कि वो खुला वाला जो है ना, पहले कोशिश होती थी ना तो उसमें लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अहम रिपोर्ट सामने आई। अगर बात की जाए तो एक साल में 24,000 से ज़ायद शादी की तकारीब हुई और उसके बरक्स अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो 20,000 तलाक़ें हुई और 7,000 से ज़ायद खुला के केसेस सामने आए। आपको बताएं कि अहम मामला है, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से रिपोर्ट सामने आई। शादियां नाकाम होने लगी, लोकल गवर्नमेंट हुकाम ने सर थाम लिए। अगर हर रोज़ की बात की जाए यानी हर रोज़ औसतन 74 तलाक़ें होने लगी। एक साल की बात की जाए तो तकरीबन 27,000 से ज़ायद खुला और तलाक़ों के केसेस सामने आए। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि अगर शादियों की तकारीब की बात की जाए तो एक साल में 24,000 से ज़ायद शादियों की तकारीब हुई। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई। फैसलाबाद में शादियां नाकाम होने लगी, लोकल गवर्नमेंट हुकाम ने सर थाम लिए। हर रोज़ औसतन 74 तलाक़ें होने लगी। फैसलाबाद ज़िले की अगर बात की जाए तो एक साल में तकरीबन 24,000 तकारीब हुई शादियों की, यानी 2019 और 20 की अगर बात की जाए तो एक साल में 24,000 से ज़ायद तकारीब हुई शादियों के हवाले से। इसी पर अब्दुर्रहमान ने तफसीलन अपडेट किया। महविश गोंदल एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। महविश साहिबा, शुक्रिया आपका। जरा ये बताइए, तकरीबन 7,000 से ज़्यादा खुला के केसेस सामने आए हैं, ये कोर्ट के केसेस हैं, इनमें वजह क्या है, क्या रीज़न सामने आ रही है, क्यों ख़वातीन खुला ले रही है?
جی بہت بہت شکریہ جی سٹی 41 کا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ لا کے مجھ سے مطلب بات کرنے کی کوشش کی جی. اب دیکھیں کہ جو کھلا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کورٹس میں، وہ اس میں سب سے زیادہ جو ریزن سامنے آ رہی ہے تو فیمیلز کے رائٹس، جلدی شادی کا ہو جانا، جو ہمارے جو اس وقت کنٹری کے حالات ہیں جس کے اندر ہماری جو ہمارا مالی بحران ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے، اور سب سے مین ریزن ہے پیشنس. رشتوں میں وہ تقدس نہیں رہا. پھر فیمیلز آتی ہیں کھلا کے لیے کورٹ سے، مطلب کورٹ میں آ کے دعویٰ کرتی ہیں جی ہمیں طلاق چاہیے، ہماری یہ ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. اب ہمارے جو کورٹس کا نظام ہے وہ ایسا بن چکا ہے کہ 1.5 سے 2 سال تو لگ جاتے ہیں کہ جی بھئی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اب ہمارے جو کورٹ کے اندر ہے سب سے مین چیز ہے کہ بچوں کا ایک خرچہ نان و نفقہ کا ایک کیس ہوتا ہے، جس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت کے کیا ایسے مسائل ہیں، عورت کو کیا ایسے مسائل درپیش آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کورٹ کے دروازے تک آئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو جب یہ بچوں کی شادی کی جاتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جہاں پہ شادی ہو رہی ہے بچی کے حقوق پورے ہوں گے. اب جب بچیاں شادی کر کے آ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بچیاں 3 4 بچوں کی ماں ہیں، انصاف انہیں نہیں مل رہا ہے، نہ انہیں کوئی خرچہ مل رہا ہے، نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بچے یہ کہہ سکے کہ جی میں مجبور ہوں کہ میں نے طلاق اب لینی ہے. ایک عزت نہیں ہے ہمارے درمیان میں، پیشنس بالکل ختم ہو چکی ہے. ہم نہیں جانتے، اب جو بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو طلاق دیتا ہوں، بی کہتی ہے جی میں کھلا لینا چاہتی ہوں. اس کے بیسک ریزن یہ ہے کہ شادیوں کا بہت جلدی ہو جانا، رسپانسبلٹیز کو نہ سمجھنا، اور یہ دیکھنا کہ آیا کورس اس کے اندر اپنا جو ایک کردار ہے وہ کیا کر رہی ہے. وہ کورس میں ہمارے جو ایک ٹائم ہے جس میں بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رائٹس آپ کے مجروح ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی انصاف اب کب ملے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بہتری لائیں، اور جتنی یہ جو ہمارے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ یو کانٹ بلیو کہ اب جو اپنا طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اس میں اگر ذمہ داری کی بات کی جائے، جس طرح آپ نے ایک طرف تو بتایا کہ یہ ریزن ہے، تو دوسری جانب اگر ذمہ داری کی بات کی جائے خاص طور پر جو خاتون کی فیملی ہے، ان کے جو والدین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا کردار کتنا ہے تاکہ اس شرح کو کم کیا جا سکے اور یہ جو بے صبری ہے، بد اعتمادی کا ماحول ہے، اس کو ختم کیا جا سکے؟ سر معاشرے کا سب سے بڑا رول یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ہمیں اویئرنیس بچیوں کو دینی چاہیے، بچوں کو دینی چاہیے کہ فیملی جو ہے اسے بنانا چاہیے. بجائے فیملی ٹوٹے، کوئی گھر کے بڑے سربراہ ہیں وہ اس کام میں بیچ میں آئیں، وہ آ کے ان کو سمجھائیں کہ جو شادی ہے وہ تمام زندگی کا ایک جیسے ایک مثال ہے کہ ایک گاڑی ہے نا اس کے 2 پہیے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہی مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کو ہمیں اویئرنیس، ہمیں کچھ ایسے پروگرام کرنے چاہیے جس میں ہمیں بچوں اور بچیوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے کہ آیا یہ چیز شرعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ایک جب طلاق کا لفظ منہ پہ آ جاتا ہے نا جی تو اس وقت 7 آسمان ہلتے ہیں کہ آیا اب یہ لفظ طلاق جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے آپ جیسے سٹی 41 ماشاءاللہ آپ لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے لیے. آپ لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بندہ آگے اویئرنیس دے سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آنی چاہیے جیسے کم عمر کی شادی ہے. اب یہ بتائیں ایک بچہ 16 سال کا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچی 15 سال کی ہے، وہ ایک رسپانسبلٹی کو کیا سمجھیں گے؟ وہ ان کو کیا پتا کل کو دیکھیں جی جب شادی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کے فقدان کی آپ بات کر رہی ہیں جی جی، تو اس میں سر ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو کم عمری کی شادیاں وہ تو آپ یہ دیکھ لیں وہ کسی بھی اینگل سے کامیاب ہی نہیں ہے. آج کل یہ ایشو بھی بہت چل رہا ہے. اس کے علاوہ سر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ون سائڈ کوئی سی پارٹی سے ہو جاتی ہے ہمیں اسے تھوڑا اگنور کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ فٹ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہم نے کھلا کے لیے کیس دائر کر دیا، ہم نے طلاق کے لیے کہہ دیا کہ جی نہیں اب یہ لڑکی نہیں رہے گی. مطلب بات یہ ہے کہ سارا جو معاشرہ میں مل کے اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام ہو رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے، اور دوسری طرف اگر بات کی جائے تو میلز پرسنز کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں خواتین سے، تو اس پر بھی کوئی کامنٹ کریں گے کہ میلز کے بھی ایشوز ہیں؟ اگر جس طرح آپ نے خواتین کے حقوق کی بات کی کہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے، کم عمری میں شادی ہوتی ہے ان کی. جی سر میلز کے بھی یہی ایشو ہے. میلز اگر میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں، سب سے پہلے میں نے آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ جی ریزنز کیا ہیں، جو ہماری مالی بحران ہے نا جی
وہ سب سے زیادہ ایشو آ رہا ہے اس وقت شادی کی رکاوٹ. ٹھیک ہے, مالی ایشو جب تک آپ کے ٹھیک نہیں ہے, گھر کا چولہا نہیں چلے گا, سر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. ہماری اسٹیٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک لڑکا MBA کر کے بیٹھا ہے, ایک لڑکے کی مطلب کوالیفکیشن ہے, ملز تو آلریڈی مزدوروں کے لیے تو بند پڑی ہیں. اور سر جتنا وہ غصہ ہے, جتنا تشدد ہے, وہ آ جا کے اس نے گھر میں نکالنا ہے. کیونکہ جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو انسان نے یہی کرنا ہے کہ بھئی میں کہاں سے لاؤں, میں کہاں سے کماؤں. جب آپ کو سامنے 3 سے 5 بچے نظر آتے ہیں, آپ کہتے ہوتے ہیں کہ میں اب کیا کروں. میں اسٹیٹ سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہماری ینگ جنریشن کے, ہماری فیملیز میں ہیں, ان کو ایک ریلیف دینا چاہیے. کچھ ایسے پروگرامز اور کچھ ایسی مطلب ایک انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروائیں کہ جس میں لوگوں کو مواقع ملے کہ وہ اپنی ابیلٹیز کو امپروو کریں, اور یہ جتنے گھریلو حالات ہیں ان پہ کنٹرول کیا جا سکے. سر مالی بحران جو ہے بگ فیکٹر ہے اس وقت ایک میرج کو جو ہے خراب کرنے کے لیے, اور تباہ کاری کا سب سے بڑا مسئلہ. اچھا, اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے جی, اس پر کامنٹ کر دیجئے کہ ایک طرف آپ نے مالی بحران کی بات کی, اگر اوورال بات کی جائے, اسٹیٹ کی بات کی جائے, یا ایک معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں, تو کپل کا آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے, میل ہو یا فیمیل ہو؟ سر کپل کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے شادی کی ہے تو انہوں نے ایک فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, انہوں نے ایک خاندان کو سپورٹ کرنا ہے, انہوں نے ایک پوری فیملی کو چلانا ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ اس طرف انہیں بہت کم سوچنا چاہیے. ہاں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں ہماری شریعت بھی اجازت دیتی ہے, لیکن سپورٹ اگر ایک میل کا مطلب ارننگ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر فیمیل پڑھی لکھی ہے, فیمیل بھی اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی مواقع ہونے چاہیے, تاکہ جو گھریلو تنازعات ہیں وہ کسی حد تک ختم ہو. میرا خیال ہے مین چیز جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے, بجائے ادھر یا ادھر کی باتیں سنیں. یہ اپنی زندگی پہ فوکس کریں, اپنی فیملی کو بچانے کے لیے پیشنس رکھیں اپنے اندر. اچھا, ایک اور ڈیبیٹ بھی یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پر جو کانٹینٹ چلتا ہے ڈراموں کی شکل میں, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے خاص طور پر جو انڈیا کے ڈرامے ہیں, ان کی وجہ سے بھی جو ایک خاص طور پر صبر والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, خاص طور پر خواتین کے حوالے سے. سر میں آپ کی باتیں بالکل ایگری کرتی ہوں, یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمارے جو آج کل کے ڈراماز ہیں ان میں صرف اور صرف ایک ڈرامیٹک رول ہے, ساس کا, سسر کا, بیوی کا, ہسبینڈ کا. سر ہمارے جو ڈرامے اگر وہی ٹھیک ہو جائیں تو میں کہتی ہوں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں یہ دکھایا ہو کہ بھئی ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے سسرال میں جا کے ان کو بھی ماں باپ کی طرح سمجھے, ان کو بھی ویسے ہی خدمت ان کی کرے. لیکن یہ دکھایا جاتا ہے کہ کانسپائریسیز چل رہی ہیں, سازشیں چل رہی ہیں. تو سر ہمارا جو وہ رول پاکستان ڈراموں کی شکل میں ہمیں دکھا رہا ہے, تو سر بچوں پہ تو وہی اثرات ہوتے ہیں. بچیوں نے وہی پلاننگ کرنی ہے کہ کیسے گھر سے نکالا جائے بزرگوں کو, اور کیسے اسی طرح انہیں جو ڈراموں میں دکھا رہے ہیں کہ بھئی جو بزرگ ہیں وہ کس طرح پلاننگ بنا رہے ہیں کہ اگلی شادی ہونی چاہیے, یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. سر ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری انڈسٹری کو یہ چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک جو کمی ہے ایک چیز کی, کہ ایک رشتہ جو ہے وہ ایک تنازع میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو جوڑنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ڈرامے بھی بنائیں جس میں یہ ہمیں احساس ہو کہ آیا یہ ایک فیملی ہے, اسے سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, بجائے ہم یہ کہ یہ سازش کر کے ہمیں ان رشتوں کو توڑنا چاہیے. اچھا, اب ذرا عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں. کچھ خلا کے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عدالت میں ہی, کورٹ میں ہی معاملہ نمٹ جاتا ہے, اور دونوں جو کپل ہوتے ہیں میل اور فیمیل, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, صلح ہو جاتی ہے. تو اس رجحان پہ کتنا کام کرنا چاہیے اور کیا ریفارمز چاہیے اس حوالے سے؟ سر مطلب جو اپنا کورٹ کے حوالے سے جناب بات ہے, تو کورٹ میں میرا ایک ہی شکوہ ہے کہ یہاں پہ ڈیلے جو ہے وہ بہت ہوتا ہے. ایک اگر کیس چل رہا ہے تو میں کہتی ہوں عدالتی نظام اس قدر فاسٹ ہونا چاہیے کہ اگر ایک عورت بے شک طلاق کی صورت میں نہیں آتی, وہ جسٹ ایک خرچہ نان و نفقہ کے لیے آتی ہے, اپنے رائٹ کے لیے آتی ہے, تو اسے بھی کم از کم 1.5 سال تو لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ کہتے ہوئے کہ جی میرا یہ حق ہے. عدالتی نظام کا ٹھیک ہوگا, یہ سسٹم ٹھیک ہوں گے تو میں کہتی ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا رد و بدل شروع ہو جائے گا. ہمارا عدالتی نظام جو ہے سر وہ بہت مطلب اتنا فاسٹ نہیں ہے لیکن سلو بہت ہے. اچھا, یہ اہم معاملہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام پہ مزید کام ہونا چاہیے, خاص طور پر
اکثر خلا کے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ کورٹ کے اندر ہی ججز صاحبان کی یا جب یہ ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم کپل میں پیچ اپ ہو جاتا ہے, دونوں میں صلح کروائی جاتی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے تاکہ یہ بات خلا کا اگر کیس ہے تو یہ کمپلیٹ نہ ہو اور یہاں پر صلح صفائی ہو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا کامنٹ کریں گے, کتنا یہ افیکٹو ہوتا ہے اکثر اوقات؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں جی, جب عورت خلا کے لیے آتی ہے تو اس میں ایک جب ڈیٹ آتی ہے تو اس میں مسالت کی ڈیٹ آتی ہے. اس میں دیکھیں ایز اے فیمیل میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ میں بے شک بطور وکیل میرے پاس کوئی بھی کلائنٹس آتے ہیں یا ہم کیس ان کا لے کے جاتے ہیں عدالت میں, تو میں اس سے پہلے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ آیا سوچ لیں. اسی طرح ہماری ججز صاحبان وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں. وہ وکلا کے اوپر بھی ان کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ میڈم جتنا ہو سکتا ہے آپ دونوں پارٹیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کا ایک پازیٹیو اپروچ ہے جو کلائنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ مسالت میں ہی دونوں پارٹیز کو ہم علیحدہ سے ٹائم دیتے ہیں کہ آپ جی بیٹھے, آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی ایسی راہ جو بہت ہموار ہے آپ اس کو پلیز درست کریں, اپنی بچوں کا سوچیں, اپنی فیملیز کا سوچیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ ہماری عدالت کا یہ بہت زیادہ پازیٹیو اپروچ ہے ان کے ساتھ. اچھا, ذرا آخر میں یہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا, خاص طور پر جو ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا عدالتی نظام کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ہوگا, سوچنا چاہیے کہ کیسا کانٹینٹ وہ کتاب کی شکل میں ہو, وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو, یا پھر وہ جو پاکستانی میڈیا ہے خاص طور پر جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں وہاں پر کانٹینٹ نشر ہو رہا ہے, اس پر بھی ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چل رہا ہے اور کتنا افیکٹو ہے وہ. بالکل سر, دیکھنا چاہیے ان تمام ریزنز کو دیکھنا چاہیے کہ آیا بیک گراؤنڈ پہ ایسی کیا ریزنز ہیں کہ جو معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور رہی بات ہے جیسے کہ میڈیا کی بات ہے, تو میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا جو ہے ان مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے جہاں تک انسان سوچ نہیں سکتا کہ آیا یہ ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. تو ٹھیک ہے, میں کہتی مہوش ہوں کہ گوندل صاحبہ صاحب معاملے کے حوالے سے آپ اپنا انالیسس دے رہی تھی. عبدالرحمان, آپ نے بھی اہم رپورٹ کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. ممتاز عالم دین, چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان, صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی اور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ریحام اشرف سے بھی بات کریں گے, اور کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں شادیاں ناکام ہونے لگی, لوکل گورنمنٹ حکام نے سر تھام لیے, ہر روز اوسطاً 74 طلاقیں ہونے لگیں. شادیاں ناکام ہونے لگی, لوکل گورنمنٹ حکام نے سر تھام لیے اور ہر روز اوسطاً 74 طلاقیں ہونے لگیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں ایک سال میں 2019 اور 20 کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 27,000 سے زائد طلاقوں کے کیس سامنے آئے, 20,000 طلاقیں اور 7,000 سے زائد خلا کے کیسز سامنے آئے. اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اگر شادیوں کی بات کی جائے تو سال 2019 سے لے کر اگر 20 کی بات کی جائے تو ایک سال میں 24,000 سے زائد شادیوں کی تقاریب ہوئیں. لوکل گورنمنٹ کی اہم جو اس حوالے سے رپورٹ وہ سامنے آئی. ممتاز عالم دین, چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان, صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی, ڈاکٹر ریحام اشرف اور بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے بات کریں گے ممتاز عالم دین, چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان, صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب. قاسمی صاحب, کیا کہیں گے, شرعی نقطہ نظر کیا ہے آپ کا؟ یقیناً بہت یہ افسوس کی ہمارے معاشرے کے لیے, ہم سب کے لیے یہ سارا معاملہ ہے. جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, شریعت کی روشنی میں طلاق ایک مکروہ چیز ہے اور طلاق اچھی چیز نہیں ہے. خدا کے نزدیک بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الابغض للحلال من اللہ الطلاق, سب سے بری چیز طلاق ہے. طلاق کے لغوی معنی ہے نکاح کی گرہ کھولنا. نکاح ایک بندھن ہے, دو خاندانوں کو بٹھا کے بیٹی اور بیٹے کے درمیان فیصلہ مشورہ پڑا جاتا ہے. مگر اس وقت عورت اور بچے جو ہیں ان کے اندر طلاق کی شرح جو ہے بچوں میں بچیوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر میں رکن رہا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل نے طلاق کی جو 3 طلاقیں ایک دفعہ دینے کو 3 سال سزا کی جرم اس کی سفارش کی ہے. طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کم عمری کی وجہ ہے, تعلیم سے دوری ہے, قرآن و سنت سے دوری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لو میرج
रहे हैं मौजूदा माशरे के अंदर, इसकी वजह भी इसकी वजह बन रही है। खानदानी अरेंज जो है अगर वालिदैन करें वो ज्यादा मुनासिब है। हलाल चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल तलाक का अमल है। पाकिस्तान में 60% इजाफा हो गया है। तलाक से दो अफराद के दरमियान जुदाई नहीं होती बल्कि दो खानदानों के दरमियान जुदाई हो जाती है, फिर वो जुदाई बिल्कुल तक पहुंच जाती है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम जिसके अंदर नाइंसाफी भी एक सबब है। दोनों के दरमियान जब बेटे और बेटी के दरमियान दोनों खानदान मुदाखलत करते हैं, इसकी वजह से भी तलाक की रेशों में इजाफा हो रहा है। और बर्दाश्त की वजह से भी, अनापरस्ती की वजह से भी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। आजकल नावल, कहानियां, ड्रामे, फिल्में, इसके अंदर तलाक का माहौल सावधान बनाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट्स में एक्ट अक्टूबर 2015 में सेक्शन 10(6) के तहत कानूनी तौर पर तलाक और खुला को आसान बनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ मसालियती कौंसिल जो है पूरे मुल्क में उसको फहाल करना चाहिए। सबसे पहले वो कोशिश करें कि मसालियत हो जाए। 2018 में, 2019 में, 2020 में न सिर्फ फैसलाबाद, न सिर्फ लाहौर, न सिर्फ इस्लामाबाद, न सिर्फ कराची, बल्कि दुनिया भर में ये जो कोरोना के अय्याम गुजरे हैं, जापान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी इसके अंदर इजाफा हुआ है। तलाक की शरह के अंदर तलाक की शरह में इजाफा हुआ है। जाहिद महमूद कासमी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर रिहाम अशरफ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे पैनलिस्ट की आरा आपने सुनी। क्या हमारा मुआशरा इतना नफ्सियाती तौर पर कमजोर हो चुका है कि सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका है? जी, सबसे पहले जो तलाक की जो शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमारे जो खानदान है जो शादियाँ करती हैं तो उसमें फोर्स मैरिजेस होती हैं, फिर लैक ऑफ पेशेंस आ जाता है, लैक ऑफ सेक्रीफाइसेस हैं, हम खबर नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है तलाक की वो ये है कि हमारी जो मेंटल थिंकिंग है, मेंटल और थिंकिंग का जो गैप है जो है वो गैप होता है। जो मियाँ बीवी है उनके जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा इशू जो तलाक का वो ये है कि हमारी यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको इतनी क्वालिफिकेशन दी जाती है, उनको इतनी तरबियत नहीं दी जाती है कि वो अपने घर बार में जो है वो संभाल सकें। अगर देखिए मर्द की तो नेचर ही है, उसमें गुस्सा होता है, लेकिन अगर औरत जो है अपने आप पे काबू पा ले, अगर जुबान पे काबू कर ले तो जो ये मसले हैं वो नहीं ना। सबसे बड़ी जो रीजन है तलाक की वो ये है डेली सीरियल, ये जो डेली इंडियन ड्रामेज हैं ये जो है वो सबसे बड़ी वजह बनते हैं तलाक की। जो देखते हैं वो जो परसीव करती हैं वहाँ से खवातीन, फिर वो जो है अपने घर में वो ड्रामा चलाती हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, आप क्या कहेंगे? रिपोर्ट सामने आई है, घरेलू लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप भी एक शादीशुदा, आपकी भी शादी है, आपके बच्चे हैं, शादीशुदा पर्सन है, वजह क्या है? घर में तो आपके भी लड़ाई झगड़े होते होंगे। देखिए जी, बहुत अहम इस वक्त इशू है जिस पर हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और सिटी 41 ने बहुत एक बड़ा स्टेप उठाया है। इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट, खूबसूरत इस सेंस में कहा कि हमारे नज़दीक जो बड़ी खबर होती है, जो जिसका इम्पैक्ट लेवल बहुत बड़ा होता है, उसको हम एक बड़ी खूबसूरत खबर कहते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ गई है तलाक लेने की या तलाक देने की और खुला लेने की, कि ये हमारी सोसाइटी का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सारा डिस्टर्ब होकर रह गया है। एक साल के अंदर उतने घर बसे नहीं जितने घर उजड़ गए हैं, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, इसकी वजूहात तलाश करने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या वजह हो गई कि एकदम से माजी के बरक्स अब इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ गई है तलाक़ें देने की और फिर या फिर खुला लेने की। माजी में इस तरह नहीं होता था, इतनी ज़्यादा रेशो नहीं थी ये, और बहुत बुरा समझा जाता था कि तलाक देने को या खुला लेने को।
لیکن اب جو اتنی بڑی یہ جو ثقافتی یلغار ہمارے ہمسایہ ملک سے آئی، جو غیر ملکی جہاں بغیر شادی کے بھی لوگ رہتے ہیں، بڑا عرصہ رہتے ہیں یورپ میں، تو ڈرامے، فلمیں، انٹرنیٹ، موبائل فون، اس کا استعمال جب اتنا زیادہ بڑھ گیا، جب دوسری ثقافتوں کی یلغار ہوئی، ہماری وہ نسل جس نے ہماری اپنی جو تہذیبی اور ثقافتی روایات سے اس طرح سے جڑی نہیں ہوئی تھی، جب اتنی بڑی یلغار ہوئی غیر ملکی ثقافت کی، تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت برا سمجھا جاتا تھا اور ہماری اپنی ثقافتی تہذیبی روایات کے بہت اس کو خلاف سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، اب وہ کام اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی بڑے پیمانے پر ہونے لگ گیا ہے کہ ہمیں واقعی نیندیں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے مستقبل کو، اپنی نسلوں کے مستقبل کو بچا سکیں، اپنی بچیوں کا مستقبل بچا سکیں، اور خاندانی نظام جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اس کی وجوہات جو ابھی مختلف جو پینلسٹ ہیں انہوں نے جو بیان کی ہیں، اس میں کافی ساری ورائٹی، ڈائیورسٹی آ گئی ہے سامنے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری شادی اللہ کا شکر ہے کہ بڑی آئیڈیل رہی ہے۔ ہم میاں بیوی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مذہب سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ ہیں، اور ایک برداشت کا کلچر جو ہے اسے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی وجوہات ہوں، اس کی معاشی وجوہات ہوں، اس کی سماجی اور ثقافتی اور نفسیاتی وجوہات ہوں، جو بھی وجوہات ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ جو چیز ان سب پر حاوی ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا برداشت کا لیول۔ جتنا زیادہ برداشت کا لیول ہم بڑھا لیں گے اتنا ہی زیادہ ان رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ عدم برداشت کی وجہ سے ہی ہمارے ہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے ہی طلاقیں اور خلا کے واقعات اس طرح سامنے آ رہے ہیں۔ تو برداشت کے کلچر کو پروان چڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میری اگر پوچھیں تو میری جو شادی کی کامیابی کی وجوہات میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میری بیٹیاں ہیں، جو میری بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جو اچھی توقعات یا میں دعائیں اپنی بیٹیوں کے لیے کرتا ہوں وہ میں کسی کی بیٹی کے لیے جو کہ میری بیوی ہے، میں وہ عزت اور وہ احترام ان کو بھی دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اس کے والدین کو بھی میری وجہ سے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں گے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے، لوگ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ لوگ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں اور پرواہ کیے بغیر کہ ڈیورس اگر ہو بھی جاتی ہے دوسری شادی کر لیں گے۔ آپ کا بھی کوئی من کیا، ماشاءاللہ خیریت سے آپ کی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ازدواجی زندگی، آپ کا بھی کبھی کوئی دل چاہا ہے دوسری شادی کے؟ اور مزاجن ایک رومانٹک شخص ہوں، اچھا، رومانس پسند ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے رومانٹک چیزیں، رومانٹک باتیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور رومانس پسند ہونا یہ پازیٹیو چیز ہے، بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹیوٹی ہم میں ہو، ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے، اور پازیٹیو شخص جو ہوتے ہیں جو نیچر سے محبت کرتے ہیں وہ رومانس پسند ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اگرچہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے لیکن وہ بڑی کنڈیشنل ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری اپنی میری ذاتی رائے کیونکہ آپ نے پوچھی ہے، دیکھیں خوبصورتی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ اگر کسی کو بری بات پہ غصہ نہیں آتا اور اچھی بات پہ بندہ خوش نہیں ہوتا تو وہ ایب نارمل ہے۔ اگر خوبصورتی کو دیکھ کے وہ اسے اچھا نہیں لگتا اور بدصورتی اس کے چہرے پہ ناگواریت نہیں لاتی تو یہ بھی ایب نارملٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شادی انسان کو ایک ہی کرنی چاہیے، اور میں ایک ہی شادی پہ یقین رکھتا ہوں، اور ہماری کامیاب ایک شادی اللہ کرے کہ وہ تمام نوجوان جو میری گفتگو سن رہے ہوں، وہ شادی شدہ لوگ جو باتیں سن رہے ہوں ہماری یہ بہت اہم پروگرام سٹی 41 کا جو اس وقت لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، میں انہیں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ پلیز 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 100 باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے کہ برداشت کا لیول بڑھائیں۔ جھگڑے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اختلافی موضوعات ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بچوں کی ناراضگی ہو جاتی ہے، باپ اور بیٹے کی ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹی کی ہوتی ہے، وہ سارے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ معاملہ اس حوالے سے جس طرح ہمارے پینلسٹ نے اپنی آراء کا اظہار کیا، عام مرد و خواتین سے بھی ہم نے بات کی، سٹی 41 نے خصوصی طور پر ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ اس کی حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ دونوں اینڈز پہ اس میں ذمہ داری جاتی ہے۔
اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ایسے میڈیا بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے، اور اس میں ہم میڈیا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو دونوں میں برداشت کی کمی آ گئی ہے، اور پھر ہر ایک بندہ اپنی آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن ہم دوسروں کی جو آزادی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کرتے. اس میں ایک یہ بھی ایشو آ جاتا ہے. پھر حقوق دینے میں بھی دونوں سائڈوں سے حقوق تو مانگے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے جاتے. جی، جو آج کل طلاق کی شرح بڑھی ہے، یہ ہمارے دونوں کے رویے ہیں، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، کیونکہ اصل میں ہمارے برداشت بہت کم ہو گئی ہے. اگر ہم مذاق میں کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو ہم سیریس لے جاتے ہیں. وہ سیریس معاملہ اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ وہ ہماری لڑائی کی بیس بن جاتی ہے. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. کچھ جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں اپنے میکوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ تمہیں اگر کچھ کہے تو مجھے فوراً بتانا. تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ہر بات اپنی مت بتائیں، کچھ برداشت بھی کریں، اپنے سسرال والوں کی بات جو ہے اس کو بھی برداشت کریں. دونوں ذمہ دار ہیں، کیونکہ مرد اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جس وقت مرد کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ غصے میں ہے تو لیڈیز جو ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنیں، اور اگر لیڈیز جب غصے میں ہیں تو پھر مرد کو اس کی بات سننی چاہیے، اور پیار سے ساری باتیں یہ منوائی جا سکتی ہیں. اگر ہم پیار سے یہ سارے معاملات حل کر سکتے ہیں تو یہ کبھی بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ایشو نہ ہو کہ طلاق تک نوبت جائے. فیصل آباد کے مکینوں کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ڈوگر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر ریحام اشرف صاحبہ، اس کے ساتھ زاہد محمود قاسمی، مہوش گوندر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، عبد الرحمان بھی موجود تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. فیصل آباد سے ہم خبر شامل کریں گے. انسپیکشن ٹیم نے جنرل اسپتال سمن آباد پر چھاپا مار کر پنڈورا باکس کھول دیا. مین میڈیسن سٹور میں زائد المیعاد ادویات اور انجیکشن موجود، جبکہ زنگ آلود ڈینٹل یونٹ کے اوزار کو سٹیبلائز بھی نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا، جبکہ 43.187 ملین کی لاگت سے خریدی گئی مشینری بھی ڈبوں میں 3 سال سے موجود اپنی مدت پوری کر گئی. 6,57,000 روپے بھی سرکاری خزانے میں جمع نہ کروائے جا سکے، جبکہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر تو تعینات ہے مگر شام کی شفٹ میں وزٹ نہیں کرتے. عزادار حسین سے بات کریں گے. عزادار، یہ اہم کارروائی کی گئی، کیا معاملات ہیں یہ سارے؟ جی بالکل، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی انسپیکشن ٹیم کی جانب سے جنرل اسپتال سمن آباد کا وزٹ کیا گیا تھا، اور اس کی جو رپورٹ ہے 17 نکات پہ مشتمل وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ریٹائرڈ کیپٹن محمد عثمان انہیں پیش کر دی گئی ہے. جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب مین میڈیسن سٹور کو چیک کیا گیا تو یہاں پہ انجیکشن اور جو ادویات تھی یہ زائد المیعاد موجود تھی. اس کے علاوہ جب ڈینٹل یونٹ کو چیک کیا گیا تو وہاں پہ موجود اوزار جو تھے وہ زنگ آلود تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈینٹل یونٹ میں جو تھا خون بھی لگا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ 3 سال قبل 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جو مشینری خریدی گئی تھی وہ تاحال ابھی تک ڈبوں میں بند ہے، اور 3 سال ڈبوں میں موجود رہنے کے بعد وہ اپنی جو ہے مدت پوری کر چکی ہیں اور انہیں ابھی تک استعمال میں نہیں لایا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ حاضری نہیں لگا رہے اور ان کا جو تھا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ کنسلٹنٹ جو ڈاکٹر حضرات ہیں شام کے ٹائم میں تعینات تو ہیں مگر ان کی جانب سے جو ہے وزٹ نہیں کیا جا رہا. اور 2019 اور 20 کے درمیان 6,57,000 روپے کی جو رقم تھی وہ جمع کی گئی جنرل اسپتال سمن آباد انتظامیہ کی جانب سے، مگر اسے سرکاری خزانے میں جو ہے وہ تاحال ابھی تک جمع نہیں کروایا جا سکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نرسری وارڈ جنرل اسپتال سمن آباد میں بنایا گیا ہے اس کی تمام مشینری موجود ہے مگر نرسری وارڈ کو جو ہے وہ فعال ابھی تک نہیں بنایا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپریشن تھیٹر ہے اور ایک ہی آپریشن تھیٹر میں وہاں پہ گائنی جو خواتین آ رہی ہیں، جو حاملہ خواتین آ رہی ہیں ان کی ڈلیوری کی جا رہی ہے، آرتھو کے آپریشن کیے جا رہے ہیں، سرجری کے جو ہے آپریشن کیے جا رہے ہیں. اس لیے وہاں پہ آنے والے جو مریض ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ انسپیکشن ٹیم کی جانب سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ریٹائرڈ کیپٹن محمد عثمان انہیں بھجوا دی گئی ہے. جی عزادار حسین ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. فوکل پرسن ڈاکٹر تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے جو اگر مشینری کی بات کی جائے یا پھر ادویات کی بات کی جائے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ وہ کراس کر گئے ہیں؟ فائدہ کیا تھا آپ کو ساری چیزیں خریدنے کا اگر استعمال میں نہیں لانی تھی؟ جی یہ بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقف کے لیے کال کی. یہ اس پہ آپ کے ہی چینل نے کافی دفعہ یہ پروگرام کیا ہوا ہے. جو بھی بلڈنگ نئی ڈپارٹمنٹ کی ہمارا ہاسپٹل 50 بیڈ سے 250 بیڈ کے اوپر اپ گریڈ ہونا تھا، تو اس کی جو بلڈنگ تھی وہ تعمیر جو نئی بلڈنگ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی اور ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہو سکی.
تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو بھی مشینری تھی اس میں، جس میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹرز فعال ہونے تھے، اس کی ساری مشینری تھی، تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے خرید کے ہینڈ اوور کر دی. لیکن تاحال جو 3 سال پہلے بلڈنگ کمپلیٹ ہونی تھی ہاسپٹل کی، وہ ابھی تک بھی مکمل نہیں ہوئی. اور جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی، آپریشن تھیٹرز ہمارے پاس ہینڈ اوور نہیں ہوتے، تب تک ان مشینری کو ہم انسٹال نہیں کر سکتے. یہ جو سوال ہے، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے، مشینری دے دی گئی. ہائر اتھارٹی سے ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ 3 سال سے ابھی تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو یہاں پر آپ یہ بتائیں کہ جب بلڈنگ بھی نہیں آپ کے پاس تو پھر مشینری ادویات آپ کے پاس آپ تک پہنچائے گی، تو پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیوں لی اگر محکمہ صحت نے بھیج بھی دی؟ بلڈنگ تو ہے نہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے وہی عرض کی نا کہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے اینڈ پہ جو ہماری چیزیں ہیں، ہمارا کام تو صرف آگے لیٹر لکھ کے ہائر اتھارٹیز کو انفارم کرنا کہ یہ چیز نہیں ہے. اب یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حصے کا کام تھا، جو میڈیکل انسٹرومنٹ تھے، جو آپریشن تھیٹر کا سامان تھا، وہ سارا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے تو خرید لیا کہ اس ٹینٹیٹیو ڈیٹ تک یہ بلڈنگ فعال ہو جائے گی اور ہمیں ہینڈ اوور کی جائے گی. جبکہ وہ 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا. ہم تو اپنے جو مشینری ہے وہ تبھی استعمال ہوگی نا جب اس کے آخر میں ذرا یہ بتائیے گا، اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو رہی اور یہاں پر ادویات جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہے، مشینری خراب ہو رہی ہے، تو پھر آپ ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا، تاکہ جو پہلے حالات بہت خراب ہے اور حکومت کے خزانے سے آپ نے سارا کچھ منگوایا، اگر آپ کو پتا تھا حالات نہیں بلڈنگ بن رہی تو آپ واپس کر دیتے. سارا سامان جو ہوتا ہے نا، یہ سینٹرل پرچیز کے تحت سیکٹری ہیلتھ خریدتا ہے. جب ایک نئی بلڈنگ بنتی ہے، اس کا PC1 بنتا ہے جس کے اندر ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کا بجٹ پاس ہوتا ہے. اس میں سے کوئی بھی مشینری جو ہے لوکل لیول پہ خریدی نہیں جا سکتی. تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر تنویر فوکل پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا. عزادار حسین نے بھی تفصیلاً اپڈیٹ کیا یہ معاملہ ہے اور بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور سامان پہنچا دیا گیا. یہ اب ذمہ داری محکمہ صحت پر ڈالی جا رہی ہے کہ محکمہ صحت کی یہ ذمہ داری ہے کہ بلڈنگ کیوں مکمل نہ ہوئی. جنگ سے ہم خبر یہ ہے کہ جنگ کے بعد ٹیسٹنگ لیبارٹری نے پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائی زینٹل کو غیر معیاری قرار دے دیا. کمپنی نے مقدار کے حساب سے جانوروں کے لیے استعمال ہونے والی دوائی بچوں کے استعمال کے لیے جاری کر دی گئی. جنگ کے بچے بڑے نقصان سے بچ گئے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائی زینٹل کو غیر معیاری قرار دے دیا. اب مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی کی گئی ہے تاکہ بچے بچ سکے ہیں. زینٹل سیرپ جو ہے وہ محکمہ صحت نے تقریباً 18 لاکھ روپے کا خریدا. یہ زینٹل سیرپ جو ہے وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں، ان کیڑوں کو مارنے کے لیے اسی سیرپ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ میں اس دوائی کو سب سٹینڈرڈ قرار دیا گیا ہے، اس کو غیر معیاری قرار دیا گیا. یہ دوائی کسی بھی طور پر بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اس رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو دوائی فراہم کی گئی ہے، یہ بیسیکلی جانوروں کے استعمال کے لیے تھی، جو غلطی سے بچوں کے استعمال کے لیے محکمہ صحت جھنگ کو بھجوائی گئی. تقریباً 23,000 سے زائد یونٹ تھے جو جھنگ محکمہ صحت کو بھجوائے گئے. تاہم محکمہ صحت کی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ بر وقت آئی ہے، اس بر وقت رپورٹ آنے کے بعد یہ تمام تر بچے جو ہیں وہ بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں. اگر ان بچوں کو یہ سسپینشن سیرپ دیا جاتا تو اس سے ان کو بلا شبہ سائیڈ افیکٹس ہونے تھے، ان کو نقصان ہونا تھا. تاہم محکمہ صحت جھنگ کے CEO ڈاکٹر محبوب قریشی کا یہ کہنا ہے کہ اس کمپنی کے حوالے سے اس کو چٹھی بھی لکھ کر بھجوا دی گئی ہے اور تمام تر جو ادویات ہیں ان کو قبضے میں لے لیا گیا اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب کو بھی چٹھی لکھی گئی ہے. جی مبشر نقوی اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جنگ کے بچے بڑے نقصان سے بچ گئے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائی زینٹل کو غیر معیاری قرار دے دیا گیا.
कंपनी ने मिकदार के हिसाब से जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई बच्चों के इस्तेमाल के लिए जारी कर दी। यानी अगर मिकदार की बात की जाए तो मामला यह है कि मिकदार के हिसाब से ये जो दवाई कंपनी ने तजवीज़ की या कंपनी ने जारी की वो बच्चों के लिए नहीं थी, वो बल्कि जानवरों के लिए थी, लेकिन जो जारी की गई वो बच्चों के लिए, इस बच्चों के इस्तेमाल के लिए जारी की गई। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने पेट के कीड़े मारने वाली दवाई जेंटल को गैर मयारी करार दे दिया। कंपनी ने मिकदार के हिसाब से जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई बच्चों के इस्तेमाल के लिए जारी कर दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।